बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में आज की अहम डेवलपमेंट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर जो कुछ ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं और जो कामयाबियाँ हासिल की गई हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कुछ पाकिस्तान के अफसर और जवान, अफवाज पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग और अवाम पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, जिस तरह कुर्बानियाँ दे रही है और देती आ रही है, इसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान का एक गैर मुतज़लज़ल एक अज़्म है इनके ख़ात्मे के हवाले से, उसको उभारा गया है। और उसके साथ साथ जो सियासी एक दहशतगर्दी है उसकी तरफ भी बात की गई और दीगर मसाइल हैं जिसको देखा जाए तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका तनाजुर अफ़गानिस्तान से बराह रास्त जुड़ता है और उसके पीछे कौन लोग हैं ये किसी को ढकी छुपी बात नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ कि वहाँ पर कौन से ऑपरेटिव्स हैं, दुनिया के कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो एक ऐसा जाल बिछा के वहाँ पे बैठे हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने, पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के हवाले से और जिसे दहशतगर्दी के ताना बाना जिसे हम कहते हैं सारा जो मंबा है वो जाके भारत और रॉ और NDS पुरानी जिसको हम बात करते हैं उनके नेक्सस की बात की जाती है, मुसाद और दीगर एजेंसीज जो पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे काम कर रही हैं उस तक जाता है। इन तमाम हवालों से और उसके अलावा हम बात करेंगे 27 दिसंबर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज बरसी भी है, उस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। और सियासी तनाजुर में जो कुछ मुज़ाकरात की बात है और उसके साथ साथ जो हम पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, अदम इस्तेहकाम से मुराद सियासी अदम इस्तेहकाम, उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। मुज़ाकरात की बात हो रही है, फिर सज़ाएँ भी मिलना शुरू हो गई हैं और जो कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की बात है उस पर अमल दरामद मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से हो रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्ज़ियाकार है। आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर साहब। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब, DGISPR की अहमद शरीफ साहब की एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे साल का अहाता भी किया, उन्होंने तयन भी किया, अपने अहदाफ के हवाले से भी बात की, सियासी लिहाज से जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी भी उन्होंने गुफ्तगू की, साथ साथ अफगानिस्तान के तनाजुर में हम देखें इवन हमने देखा कि इंडिया ने भी एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों से, एक दो दिन से वो कुछ अफगानिस्तान के हवाले से हार्ड परसूट पाकिस्तान की जानिब से उसके बारे में क्लेम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के लिहाज से जिस तरह हम देख रहे हैं कि इख्तिताम हो रहा है साल का, कितनी अहम थी? बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कल सुबह नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमारे ऑफिसर थे, उनकी वो शहीद हो गए नॉर्थ वजीरिस्तान इन्हीं ख़वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में, और उनकी बरियत हो रही है। तो हम उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके ख़ानदान की, उनकी फैमिली की तक़वियत के लिए और उस सहाने को बर्दाश्त करने के लिए दुआ करते हैं। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो जारी है। आपको पता है इससे पहले पिछले हफ्ते एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ था जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे और 13 जो है वो जख्मी हुए थे, यानी एक ही चेक पोस्ट पे हमले की सूरत में। और ये प्रोसेस है जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं वो जारी हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के जवान, चाहे वो रेंजर्स के हों या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस के भी मैं कहता हूँ या FCFT के हों, वो सारे एक अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। वो अपनी पोस्टों पे शहीद हो जाते हैं लेकिन पोस्ट या जगह छोड़ के भागते नहीं हैं। और ये कार्रवाई, ये एक कुर्बानियों का सिलसिला है जो जारी है जी। तकरीबन 383 जो ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो इस साल कार्रवाइयों को जो IBOs ऑपरेशंस होते हैं ख्वारिज के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ। और अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डाटा निकालेंगे तो उसमें भी आपको कॉन्टिन्यूसली एक सीरीज में शायद इतने ऑफिसर, इतने जवान ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है और इसको एक्नॉलेज करना कौम की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग जो लड़ रहे हैं, जो पोस्टों पे खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका कोई ताल्लुक इंटरनल सियासत से या इंटरनल डेवलपमेंट से नहीं है। जो इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा हो या कराची में कुछ हो रहा हो या लाहौर में कुछ हो रहा हो या हुकूमत की कोई काम हो रहा हो, उनका उससे ताल्लुक नहीं। वो उस रिजॉल्व के तहत, उस कमिटमेंट के तहत, उस चीज़ के तहत अपनी जगह पे खड़े हुए हैं जिसका वादा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हुए किया। अभी इसी का इक़्तिदार है, इसी का एक जायज़ा है जिसको अगर आप देखेंगे और साल के इवेंट्स का जायज़ा लेंगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से हाईलाइट होंगी। और जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस दे रहे हैं उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया।
اب یہ چیزیں ایکنالج تو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکنالجمنٹ کے ساتھ بہت سخت، بہت پرو ایکٹیو کرنے کی، پرو ایکٹیو قسم کے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں ایک تو تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز اور ادارے شامل ہوں، اور اس کے ساتھ اس کے اندر گورنمنٹ کا ایک پورے کا پورا ان پٹ موجود ہو، اور گورنمنٹ کی فنکشنل ان پٹ موجود ہو۔ ہمارے یہاں اس وقت گورنمنٹ ٹوٹلی پیرالائزڈ ہے، مس گورننس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے ایک آئسولیشن میں آرمی جو ہے یا آرم فورسز یا باقی جو ادارے وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں، اور یعنی جہاں تک آپ پاکستان رینجرز کی یا پاکستان آرمی کی بات کریں، اور ایف سی جو ڈپلائیڈ ہے علاقوں، وہاں پہ جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں زیادہ تر ایف سی ڈپلائیڈ ہے یا پاکستان آرمی کی یونٹ ڈپلائیڈ ہیں، باقی تو سر رینجر تو آپ کو نظر آتے ہیں انٹیریئر سٹی میں کچھ کرتے ہوئے۔ تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک نیشنل لیول پہ جو آپ ایک نیشنل پالیسی کے دیکھیں، ایک آپریشنل پالیسی ہوتی ہے جو فوج اپنی طرف سے امپلیمنٹ کرتی ہے، لیکن آج جو ہوا اس کے اندر، اس جائزے کے اندر حکومت کی جو فنکشن، حکومت کا فیلئر ہے، یہ بہت بڑا۔ صرف حکومت مطلب کے پی کے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا اوور آل حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ میں پورے اوور آل حکومت، جس میں کے پی کے بھی آ جائے گی، سندھ بھی آ جائے، پروونشل گورنمنٹ بھی آ جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ بھی آ جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کرم میں 27 دن سے 30 دن سے روڈ بند ہے، اب اس کی ذمہ داری کے پی کے حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ آپ ہیلی کاپٹر سارٹیز چلا رہے ہیں، سڑک ابھی تک نہیں کھل سکی ہے، تو یہ مس گورننس کے جنم دیتی ہے نا یہ چیزیں جو ہے فنکشنل گورنمنٹ تو نہیں بتاتی ہیں آپ۔ یہ تو کے پی کے بریگیڈ صاحب، یہ تو کے پی کے کی ذمہ داری تھی، وہ سیاسی انتشار یا اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے، لیکن اس طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اوور ڈیکیڈز اگر بات کی جائے، یہ ایشو تو چل رہا ہے وہاں پہ، لیکن اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے یہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ یہ تو کیپیبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے نا۔ آپ ایک گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا، باقی کیا کر رہے ہیں۔ تو میں تو اوور آل آپ کو فنکشنل بات کر رہا ہوں، اداروں تمام حکومت کی مطلب سب سے بڑا ایک اس قسم کی جو سچویشن پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے فیڈرل پروونشل کوآرڈینیشن، ایک طرح ایک ملاپ سے ایک دوسرے سے چلنا۔ اگر یہ چلے، میں آپ مان لیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو کسی کو تو سامنے آنا ہے نا۔ تو بات ساری ہے جو آپ پریس کانفرنس سے ریفرنس دے رہے ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں کہ اتنی آرمی نے قربانیاں دی ہیں، وہ اسی چیز کا احاطہ کر رہے ہیں کہ فوج تو قربانیاں دے رہی ہے، تو باقی لیول پہ حکومت وقت کیا کر رہی ہے یا ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ تو صرف 26 امنڈمنٹ کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اگر اس طرح چیزیں چلتی رہیں گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو پھر کسی طرح آپ کو ایک جو وہ کہتے ہیں نا سکسیسفل کلمینیشن یا اینڈ آبجیکٹیو تک وہ چیزیں کس طرح پہنچے گی، آپ مجھے بتائیں نا۔ فوج تو اپنی، میں نے آپ کو بتایا نا، کل بھی صبح ایک آفسر ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور وہ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد جو کے پی میں خوارج ہے، یہ سارے خوارج کا ایک گروپ ہے جس کو افغانستان سپورٹ کر رہا ہے، اور افغانستان اور انڈیا کا اس میں ٹوٹل ان پٹ شامل ہے۔ اس میں نہ صرف ان پٹ شامل ہے، ان کی فائنینشیل، ان کی کیا کہتے ہیں آپ کے گائیڈنس، ان کی ٹیکنیکل تمام ریسورسز کو وہ یوز کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ اب اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ یا اس کو آپ انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل اداروں کا انگیج کر کے آپ کس طرح ان کو افغانستان کو ان لوپ لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے اپنا ہمسایہ ممالک میں، لیکن آج تک ہو رہی ہے، پکتیا سے ہو رہی ہے، نورستان سے ہو رہی ہے، جتنے خوارج ہیں، نورستان، پکتیا اور دوسرے اور دیگر جگہیں ہیں جہاں پہ وہ بیس کیمپس بنائے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف اس سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے ٹیررسٹ کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کچھ انڈیا نے واویلا بھی مچایا ہوا ہے گزشتہ ایک روز سے، اور افغانستان کے تناظر میں پکتیا کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفینیٹلی اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور ہارڈ پرسوٹ کی بات کی جاتی ہے، لیکن انڈیا کا شور، کیونکہ تکلیف ان کو یہی ہے کہ ان کی دم پہ پاؤں آیا کہ انہی کے ٹینک کیمپ ہیں جہاں سے وہ پاکستان کے لیے دہشت گرد بھیجتے ہیں؟ عاصم، ایران نے پاکستان کے اندر ایک اسٹرائک کی تھی، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، ایران نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور ایران کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی وہاں جو لوگ مارے گئے ہیں، جو لوگ جہنم واصل ہوئے، ان میں کوئی ایرانی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو جنم دیتا ہے کہ یہاں سے پاکستانی وہ جن کا لوگ بہت سارے آپ کے انٹلیکچوئلز اور بہت سارے لوگ شور مچاتے ہیں، مارنگ بلوچ جیسے ڈسپلیس پرسن کا، اور لوگوں کے جذباتوں کو ایکسپوز ہو گیا تھا نا، بیانیہ ایکسپوز ہو گیا تھا نا۔ اب اسی طرح یہ دیکھ لیجیے آپ،
کہ منگل باغ کہاں رہ رہا تھا جب وہ مارا گیا، اب گل بہادر آج کہاں ہے جب وہ کہاں پہ رہ رہا ہے، اس سے پہلے وہ بیت اللہ محسود کہاں تھا، لطیف اللہ محسود کہاں تھا، یہ ساروں کے پورا ٹریک ریکارڈ ہے سارا، ٹھیک ہے کیا تو وہ سارے کہاں موجود تھے؟ وہ افغانستان کے اندر موجود تھے۔ تو دنیا میں ایک نئی پالیسی قائم ہوئی ہے جو امریکہ نے قائم کی ہے، اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ اگر کسی ملک کا خوارج جو ہے وہ جا کے دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہے اور وہاں سے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو آپ اپنی فورس کو استعمال کریں، ایریل استعمال کریں، میزائل استعمال کریں، بم استعمال کریں، ان کیمپوں کو جا کر ہٹ کریں۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل لا بن گیا، آپ سمجھ لیں، یعنی امریکہ نے دنیا میں اندر اس ٹریڈیشن کو جنم دے دیا۔ تو پاکستان اپنی دفاع کے لیے ریزرو دی رائٹ کہ افغانستان کے اندر اس قسم کی کوئی پناہ گاہیں ہیں تو جا کے ان کو ہٹ کرے۔ اور اس کے لیے اگر دیکھیے، اگر طالبان کی بھی گورنمنٹ جو ہے خوارج کی حکومت ہے، طالبان کی وہ حکومت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کو مارتے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ٹیچنگ یہ ہے اگر آپ صحیح مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کا جان کا ضیاع ہے۔ لیکن دوستی کی آڑ میں بریگیڈیئر صاحب یہ دشمنی اور یہ چھرا گھونپنے والی بات تو چل نہیں سکتی نا صاحب، بات تو یہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ جی اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارا جو وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ جی بہت سارا علاقہ ہے جو ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں، اس کو بائی ایریل بمبارڈمنٹ کریں یا میزائل اٹیک کریں، لیکن ان کیمپوں کو اٹیک ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میرا نیکسٹ کوسچن ہے، ان کو تباہ کرنا پاکستان کا رائٹ ہے، ان کو مارے، تباہ و برباد کریں۔ اگر نہیں بھی کریں گے تب بھی افغانستان سے حملے ہوں گے۔ یا تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو افغانستان سے حملے رک جائیں، تو ہم یہ ریشنل اڈاپٹ کریں کہ جی ہاں وہ چونکہ افغانستان سے حملے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کے کچھ نہ کرنے کے باوجود انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فائنانس کرنا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے، پھر پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو ہٹ دوز پلیسز۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، 9 مئی کے تناظر میں سزائیں شروع ہو گئی ہیں اور سزائیں دی جا رہی ہیں، اور شواہد کے ساتھ ملٹری کورٹس کی طرف سے یہ سزائیں اناؤنس ہو رہی ہیں، اور سیاسی دہشت گردی کا بھی ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ تو آپ نومبر کا حوالہ دیکھیں تو وہ بھی اسی تناظر میں آ گئی یہ بات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، بیرونی دشمن تو ہمارے سر پہ کھڑا ہے، لیکن اندرونی طور پر یہ جو ہائبرڈ ایک ماڈل تھا جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، ہائبرڈ جنگ کی بات کی جا رہی تھی، وہ فل فلیج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پہ اپلائی کر دی گئی ہے، اور اپنی فورسز کے خلاف ایک بیانیہ بنا کے ایک سیاسی جماعت کا اس طرح آگے بڑھنا اور اس طرح للکارنا، اور اتنی دہشت گردی کی جو صورتحال ہمیں نظر آئی کہ اسلحے کے ساتھ آپ احتجاج کرنے آتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پاک افواج جو ہیں ان کے اوپر باقاعدہ الزام تراشی لگائی جاتی ہے؟ تو اس پہ آج بہت کچھ کلیئر کیا انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے نیریٹو کو صحیح طرح بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کاؤنٹر نیریٹو استعمال کر رہا ہے، جیسے آپ نے ایک نیریٹو کا ذکر کیا، تو اس کے اگینسٹ مطلب دنیا میں اگر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس پروپیگنڈے کو ہم نے اپنی سچائی، سچ سے، حقیقت سے، گراؤنڈ ریالٹیز سے اور پروفز کے ذریعے ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جی ہمارا اصل سچویشن یہ ہے۔ اور اس کے اوپر اگر وہ نیریٹو وہ سٹانس جو بھی آپ بلڈ اپ کریں گے، وہ سٹانس اگر ریالٹی پہ اور حقائق پہ منحصر ہوگا، تو جو کاؤنٹر پروپیگنڈا جو آپ ہائبرڈ وارفیئر کی بات کر رہے ہیں، یا ہائبرڈ طریقے سے جو پاکستان کے اندر ڈیجیٹل مینس کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر جو لوگ وہ یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ کے تو ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اس چیز کو اپنی جو گراؤنڈ ریالٹی ملک میں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کے ذریعے اس نیریٹو کو نگیٹ کریں۔ اگر آپ سچ بولیں گے، اگر آپ صحیح چیز پوش کریں گے، اگر آپ کا لاجک ٹھیک ہوگا، اگر آرگومنٹ کا ٹھیک ہوگا، تو نیچرلی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، آج کل بڑی اویئر دنیا ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے، تو وہ اس نیریٹو کو نگیٹ کر کے دشمن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹل یا ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے جو چیزوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو وہ چیزیں نگیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے لیے کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے، ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کرنا ہے، اس کی سچائی دکھانا کا کام ان کا ہے۔ بالکل گورنمنٹ کا کام ہے
کہ وہ گورنمنٹ کیا کس لیے ہوتی ہے, انٹرنل سچویشن, ایکسٹرنل سچویشن, اور انٹرنل ایکسٹرنل سچویشن کی کنیکٹیوٹی, ڈپلومیٹک منور, اور اگر آپ کے بارڈر کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو فزیکل ایکشن لینا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں, سزاؤں کے حوالے سے بھی بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے, بین الاقوامی پریشر ڈالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور ازیوم کیا جا رہا ہے کہ شاید انڈر پریشر کیا جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, سزائیں جو ہیں وہ تو بالکل شواہد کو دیکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں؟ سزا تو دیکھیں ہو گئی نا, سزائیں ابھی سزائیں ہو گئی. ابھی انہوں نے کہا کہ جی سزا کے اوپر اپیل کا حق بھی ہے. اب وہ پروسیس جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو کلمینیشن کو پہنچ گیا نا, لوگوں کو سزائیں ہو گئی. اب سزا جب ایک شخص کو ہو گئی ہے, کوئی بھی شخص ہو وہ فار دیٹ میٹر کسی بھی جرم میں ہو, یا جیسے یہ اس کے اوپر ان کے اوپر جو کلازز لگائی گئی ہیں جس جرم میں ان کو سزا ہوئی ہے, اب وہ تو کلمینیشن پہ پہنچ گیا نا, اناؤنس ہو گئی سزائیں. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو یہ آئینی بینچ بنا ہے جس کو امین الدین صاحب کو لگایا گیا تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ سزائیں دے دیں, اناؤنس کر دیں. اب اس کے بعد ایک اور فیز ہے, اور وہ فیز ہے اپیل کا. تو اب یہ پروسیس چلے گا, تو لیٹ دس پروسیس گو. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, دفاعی تجزیہ کار, اپنا موقف آپ نے دیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے, اور 27 دسمبر یہ تاریخ کوئی نہیں بھول سکتا. اور جب بات کی جاتی ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, اور ان کو اعزاز ملا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کی سیاست اور ان کا ایک جو ویژن تھا اسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس چیز کے اوپر قائل تھی, اور ایک بڑی لیڈر تھی. ان کی شہادت کے حوالے سے آج بھی گڑھی خدا بخش میں اور لاڑکانہ اور سندھ کے اندر اگر دیکھا جائے تو مختلف نہ صرف تقریبات ہو رہی ہیں, بلکہ مین جو تقریب ہو رہی ہے وہ گڑھی خدا بخش میں ہے. ہارون صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. آج کے اس حوالے سے 27 دسمبر کے حوالے سے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے حوالے سے آپ ان کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد سے آج تک جو پیپلز پارٹی ریفارم ہوئی یا پھر اس کو چینج کہہ لیں, یا جو دور گزرتے رہے اس کے اندر مختلف فیزز اس نے دیکھے, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان ہی کی نہیں, ایک انٹرنیشنل ورلڈ لیول کی تھیں, لیڈر تھیں, پولیٹیکل پرسنالٹی تھیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج میں پیپلز پارٹی میں ہوں, جب میں ایم کیو میں بھی تھا, اور اس وقت ہمارا بے نظیر صاحبہ کے لیے جو رسپیکٹ تھی, وہ ان کا قد کاٹ بہت اونچا تھا, ان کا کریج بہت تھا, ان کا ویژن بہت زبردست تھا. ان کی تربیت آپ دیکھیں نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, نصرت بھٹو صاحب کے ساتھ, کہ جہاں انہوں نے وزارت عظمیٰ کا دور دیکھا بھٹو صاحب کا, وہیں انہوں نے مشکلات دیکھی, ایگزائل کی زندگی دیکھی, اور وہ مشن کو لے کر آگے چلی. میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پہ جب ان کا ریٹرن ہوا ہے وہ بھی تھرو نیگوسیشن ہوا ہے. She never believed in violence یا کوئی ایسی چیزیں کی جائیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہوں, یا ترسیلات زر روک دی جائے یا فنا کر دی جائے. نہیں, انہوں نے ایک نیگوسیشن کی اور ایک اپنا راستہ بنایا. جب وہ لینڈ کی ہیں اس وقت بھی آپ یاد کریں نسیم بھائی کہ دھماکہ ہوا ہے, 180 افراد کے اندر جاں بحق ہوئے, لیکن انہوں نے اپنی پبلک کیمپیننگ ختم کی. کار ساز والا دھماکہ جو تھا, کار ساز کراچی میں, پھر ان کو وارننگ دی گئی 21 اکتوبر کو, کہ ایک اور یہ وارننگ ان کے پاس آفیشیل تھی 21 اکتوبر کو, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پرسنالٹی تھی, ڈاٹر آف دا ایسٹ تھی, ڈیموکریسی دا بیسٹ ریونج بلیو کرنے والی خاتون تھی. جو نقصان ہمارا اس طرح کے لیڈران کے اس طرح ناگہانی طریقے سے قتل ہو جانے سے, شہید ہو جانے سے ہو جاتا ہے, ہم پورا نہیں کر سکتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آصفہ بی بی ہیں, ان کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا بخش بے نظیر ان کو کہا جاتا ہے, نظر آتا ہے, اور بلاول بھٹو صاحب اس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو یہ ایک لیگیسی ہے ان کی, ایک امید کی کرن ہے بے نظیر صاحبہ کی, ذوالفقار بھٹو صاحب کی, بے نظیر صاحبہ کی. اور آج کے دن میں ان کو بحیثیت ایک پاکستانی اتنی بڑی پائے کی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے خراج پیش کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ ان کا جو مشن تھا, ایک عام آدمی کا بھلا ہو, غریبوں کا بھلا ہو, ملک ترقی کرے. اور ایک بات اور تھی ان کی جو ان میں بہت تبدیلی تھی, اگر آپ نے نوٹ کیا اس میں, کہ شی واز فار ریکنسیلیشن. ایگزیکٹلی, انہوں نے اپنی واپسی سے پہلے ریکنسیلیشن کا ایک پروسیس کیا, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. مجھے یاد ہے ایم کیو ایم کے لیڈر سے ان کی بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا. یہ سب وہ جو واپس آئی تھیں
اس سے پہلے کہ ان کی بہت بڑی ریکنسیلیشن کی ایکسرسائز تھی. وہ چاہتی نہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلے, جس سے پھر زرداری صاحب نے صدر بننے کے بعد آگے بڑھایا. بہت بڑی لیڈر تھی, بہت بڑا نقصان ہے جمہوریت کا, پاکستان کا سیاست. رضا صاحب یہ بتائیے گا, رضا ہارون صاحب, کہ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ سیاسی تناظر کو اگر دیکھیں تو جو ہماری سیاسی افق پر چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس میں کوئی ویژنری اس طرح کا لیڈر آپ دیکھتے ہیں, کسی کو سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب اس تمام عدم استحکام کی صورتحال کے اندر کوئی کردار ادا کریں گے جو بے نظیر صاحبہ کا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کی جو موجودہ لیڈرشپ دیکھتا ہوں اس میں مجھے ونس اگین فالوئنگ اور پاپولیرٹی مجھے عمران خان صاحب کی نظر آتی ہے, لیکن جو سنسیریٹی اور ویژن ہے وہ مجھے بلاول صاحب کا نظر آتا ہے. جو کلیئرٹی ان کی تھاٹس میں ہے, ان کی سٹیٹمنٹس میں ہے, وہ مجھے عمران خان صاحب کے پاس نظر نہیں آتی. نواز شریف صاحب نے بوجو آئی تھنک کیا کیا, انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی سے اختیار کر رکھی ہے. شہباز شریف صاحب موسٹلی جانے جاتے ہیں انتظامی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے ان کا ہم اتنا ورک نہیں دیکھتے. تو آج کے دور میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ کون سا لیڈر ہے جو ویژن رکھتا ہے, اس ویژن کے مطابق اپنی پولیٹیکل کیریئر کو بلڈ کر رہا ہے, فارورڈ لکنگ ہے, جو آگے دیکھ رہا ہے, جو پاکستان کا مشن آگے لے کے چلتا ہے, جس کے ساتھ ایج ہے, جس کا کنیکشن یوتھ کے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہو سکتا ہے, جس کے پاس ایک لائن ہے, فیملی لائن ہے ایک مشن کی, وہ میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب ہیں. ساتھ میں نے آپ کو بتایا یقیناً میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے, بٹ خان صاحب کا مشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں, آج پریس کانفرنس کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, رضا ہارون صاحب, جو پریس کانفرنس کی ہے 9 مئی کے حوالے سے سزائیں بھی آ رہی ہیں, اس کے بعد جو نومبر کا ایک سیاسی بیانیہ جو کہ اگر ہم دیکھیں تو سیاسی دہشت گردی کے تناظر میں بن گئی بات, اور اس کے بعد جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں, تو کسی ویژنری لیڈر کے پاس یہ فارمولا تو کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھا. ایون ہم نے محترمہ کی شہادت پہ بھی پاکستان کھپے کے نعرے سنے تھے. جی, آپ اس دن یاد کریں کہ اس دن رات کو ایک ظاہر غصہ تھا, ایک پاپولر لیڈر تھی, اور غصہ صرف وہاں نہیں تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن میں اس وقت ایم کے میں کینڈیڈیٹ تھا صوبائی اسمبلی کا, اور ہماری طارق روڈ پہ ایک کارنر میٹنگ ارینج ہوئی تھی. جب یہ خبر آئی تو ہم نے میٹنگ کینسل کری, بند کیا, گھر گئے. جیسے ہم نے وہ خبر سنی, غم و غصہ, پریشانی, شوق کی کیفیت تھی. ان کے جو فالوورز تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے تو پاکستان نہ کپڑے کا نعرہ لگا دیا. ایسے وقت میں زرداری صاحب نے وہ فیمس پاکستان کپڑے کا نعرہ لگایا. تو یہ فیملی جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو دیگر لیڈر ہیں ان کی جو تنگ نظری ہے, بڑے لیڈر ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لیڈر نہیں ہے یا پاپولر نہیں ہے یا ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, ووٹ نہیں ہے. اور ان میں پاپولر ہونے میں اور پاکستان کے حوالے سے جو موقف ہونے کے حوالے سے بات کی جائے تو کسی بھی بڑے لیڈر کا یہ موقف ہو کہ, اور اس کے جو ورکرز کا یا ان کے رہنماؤں کا, کہ وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, تو یہ پھر سیاست نہیں ہوئی. یہ تو پاکستان کے بیانیوں کو توڑنے اور پاکستان کو توڑنے والی بات کرنے والا پاکستان کا لیڈر نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا سر, اور خاص طور پہ جو 2 ایونٹ ہیں, اور یہ صرف 2 ایونٹ نہیں ہے, اس سے پہلے 9 مئی اور 26 نومبر تو وٹنس کیا نا لوگوں نے, دیکھا. اس کے علاوہ جو آپ بیانات دیکھیں, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اس کو مخاطب کر رہے تھے وہ. ایک آپ کو کیمپین نظر آتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا انسٹیٹیوشن کو اور اس کو لے کر چلے, لوگوں کو اشتعال دلایا. پھر انہوں نے 9 مئی کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا نا. اگر یہ کال نہیں دیتے کہ جی ایچ کے اور کینٹونمنٹس اور دفاتر میں جا کے مظاہرے کرنے, پلیٹ فارم ہی پرووائڈ نہیں ہوتا. انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا باقاعدہ. اس کے لیے جو آج میں نے سنا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ 9 مئی کا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. پاکستان کی قوم, اس کے جو آپ نے بات کی, اصل بات تو یہ معلوم کرنے والی ہے نا. لیکن ادارے نے کیا کیا, ادارے نے اپنے ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو اریسٹ کیا, ان پہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چلا ہے, ان کو چارج کرنے جا رہی ہے. ابھی تو اس پہ چارج نہیں کیا ہے, لیکن اس پہ چارج کرنے کی تفتیش کی جا رہی ہے. وہ تو بہت سیریس ہے اس بات کو جاننے میں کہ 9 مئی کے پیچھے کے محرکات کیا تھے. سامنے والوں کو تو آپ نے سزا دے دی نا, جو آگ لگا رہا تھا, جو ڈنڈے برسا رہا تھا, یا جو چوری کر رہا تھا. یہ تو ہم نے 85 لوگوں کا دیکھ لیا, لیکن وہ 85 لوگ تو فٹ سولجرز تھے نا. وہ تو فٹ سولجرز تھے جو ہدایت پہ کام کر رہے تھے اور انسٹیگیٹ کر رہے تھے اور اشتعال میں تھے. جو ماسٹر مائنڈ ہے, اور وہ کیا چاہتا تھا پاکستان میں ہونا یار, ایسا کیا اس کو چوری. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں رضا ہارون صاحب. آپ کو یاد ہوگا جب 4th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے شاید ہینری کسنجر کی کوئی پوتی ہیں یا پھر ان کی رشتے میں نواسی لگتی ہیں, انہوں نے ایک پیپر دیا تھا جو پینٹاگون میں تھا, اور 4th جنریشن وارفیئر کے اندر
یہ بات بھی آتی ہے, یہ بیک 15 ایئرز بیک کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی فوج پاکستان پہ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو اپنے ہی اندر سے اتنا کمپلیکس کر دیا جائے سیاسی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ, جس کو ہائبریڈ وارفیئر بعد میں کہہ دیا گیا, اس کا لیٹسٹ ورژن ہے. تو یہ چیزیں تو پاکستان کے اندر فریکچرڈ پیدا کیے جاتی ہیں اور اس کے بعد دشمن کا بیانیہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی پروان چڑھنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ اس پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ ایک امریکہ کا ایلچی لگے گا, بھی وہ انوائے لگے گا بندہ, رچرڈ گرینیل, اس کے ایک پوسٹ کو لے کر, ٹویٹ کو لے کر جو انہوں نے ہنگامہ مچایا, جو خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بعد جو تواتر طریقے سے ہو رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے سمجھیں. ٹرمپ صاحب کے الیکشن ویسے لڑا گیا جیسے یہاں پہ بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے, آپ نے وہ بھی تو نوٹ کیا. اگر وہ بندہ اتنا انفلوئنشل ہے, نہیں بڑی خطرناک بات ہے جو ڈی جی ایس پی صاحب نے بات کی, یہ جو ہمارے ایٹمی تنصیبات ہیں, ہمارے میزائل پروگرام ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی اگر کہا کہ جو ان کے خلاف ہیں وہی ان کی حق میں کیوں بیانات دیتے ہیں, کوئی نیکسس بنتا چلا جا رہا ہے نا. اب اگر فرض کریں آپ کے علاقے میں کوئی بندہ تھانے میں گرفتار ہو جائے, آپ کی جان پہچان اور سچو سے آپ اس کو فون کریں گے یار فلاں بندے کو چھوڑ دو یار, اور وہ اس کو چھوڑ دے, تو جس بندے کو چھوڑ رہا ہے وہ تو آپ کا تابعدار ہو گیا نا, اس نے تو آپ کی تابعدار, آپ نے چھڑایا اس کو. تو مجھے بتائیں نا کہ اب اگر امریکہ سے کال آئے یا نہ آئے, انہوں نے ایک ماحول ایسا کر دیا کہ ساری ایفرٹ ہم کر رہے ہیں, ہماری وجہ سے یہ صاحب چھوٹیں گے, اور وہ صاحب جو چھوٹیں گے وہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم. ہارون صاحب کتنا کمپرومائز وہ آدمی ہوگا, صرف ایک بات میں کر دوں, کتنا کمپرومائز ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہوگا جو کہ امریکہ کے اس بندے کے تابعدار ہوگا. تو بات یہی آگے نا, ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا ایبسولوٹلی یس ہو گیا ہے, اور جن کا ایبسولوٹلی یس تھا ان کا ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا ہے, مطلب پول شفٹ ہو گئے ہیں. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم نے کوئی بھی حکومت ایسے نہیں دیکھی, میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جو ایبسولوٹلی ناٹ تھا نا وہ ٹرولی یورز ہو گیا ہے, یورز اوبیڈینٹلی, یورز سنسیئرلی, ٹرولی یورز. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, اتنا بڑا شفٹ آپ کی پالیسیز میں نہیں آتا ہے یار. اگر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, اگر آپ ساری زندگی آپ نے سیاست میں, کبھی ڈرون حملوں پہ آپ نکل جایا کرتے تھے, کے پی کے اندر دھرنے دیتے تھے, لانگ مارچ کرتے تھے, کبھی آپ نے سائفر لہرایا, کبھی آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, یار آپ وہاں جا کے لیٹ گئے, اور آپ ایسے لیٹ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک پاپولر, آپ کو وہ کیوں سپورٹ کرے گا. آپ اس کو ڈی جی ایس پی آر کے آج کے پریس کانفرنس کے تناظر میں کس طرح دیکھیں گے؟ سزائیں ہو گئی ہیں, اس کے بعد نومبر اور سیاسی دہشت گردی, اس کے علاوہ ڈیجیٹل دہشت گردی, یہ تمام چیزیں اگر آپ یکجا کر کے دیکھتے ہیں, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو بیک آف مائنڈ کیا پلاننگ نظر آ رہی ہے, کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی معصوم عوام, بچے, نوجوانوں کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے, اور جن کو سزائیں ہو رہی ہیں ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے, ان کو کوئی لیگل ایڈ نہیں دینے والا تھا ان کی جماعت کی جانب سے سوائے رہنماؤں کے, وہ اپنی اپنی فکر میں پڑے ہوتے ہیں, روپوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک میرے خیال سے بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ہمارے ملک کے لیے المیہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہن سازی ایسی کر دی گئی کہ ان کو اس میں آپ کو ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. تو دیکھیں نا, سمجھنا چاہیے لوگوں کو, بیچاروں کو, نوجوانوں کو, جو کہ شدت جذبات میں, نوجوانوں کے والدین کو, ان کے بڑوں کو, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں صرف جو تکلیف اٹھا رہے ہیں جذبات میں دماغ سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل نے, کل میں ان کا بیان دیکھا تھا, کسی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جی وہ ہم وہاں وکالت کرنے کیوں جاتے ہیں, ہم تو اس کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ہم نے اپنے کارکنان کو چھوڑ دیا. یار واٹ نانسنس, آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, آپ کا کارکن کہیں بھی کھڑا ہوا تھا, کسی بھی عدالت میں کھڑا ہوا تھا, آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. پھر ان کا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, 26 نومبر کے بعد جب انہوں نے 12 افراد کی وہ فہرست دی تو لوگوں نے پوچھا بھی اس کی آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتے, ہم تھوڑی کٹوائیں گے, وہ تو لوگ خود جائیں کٹوا دیں. تو آپ ان کے کارکنان کو دیکھیں جو شہید ہو رہے ہیں, بقول ان کے جاں بحق ہو رہے ہیں, یہ ان کی ایف آئی آر کٹوانے کے روادار نہیں ہے, وہ معاملہ فیملی پہ چھوڑ دیا. جو آرمی کورٹس میں کیس ہو رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, صحیح یا غلط وہ بحث بالکل مختلف ہے, وہ دیگر بحث ہے. لیکن آپ کو بتاؤں وہ وکیل تو کھڑا کریں یار, اتنے بڑے بڑے نامور وکیل ہیں آپ, شعیب شاہین صاحب, سلمان راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, دیگر لوگ, فیصل, ان کی پوری لیگل فورس ہے. رضا ہارون صاحب, صرف یہ کہ کارکنان جو ان کے ہے نا ہمدرد, وہ یہ دیکھے نا بھائی تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم پکڑے جاؤ گے. تو بات وہی ہے نا کہ پارٹی تمہارے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. تو جو والدین بھگت رہے ہیں, جو لوگ بھگت رہے ہیں, جن کے کریئر اور پڑھے لکھے نوجوان, میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اور ان کی زندگی, ان کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے اس جماعت کے پیچھے,
اور وہ جن کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ اپنے کیسز کے لیے تو ہر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اپنی ضمانتیں تو وہ کروانے پہنچ جاتے ہیں، 6 وکیل وکلا کی ایک فوج تیار ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا رضا ہارون صاحب کہ جس طرح آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاص طور پر نومبر کی بات جو ابھی بڑے کلیم کر رہے ہیں، یہ نومبر میں 26 نومبر کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی دہشت گردی اور دشمن کا بیانیہ کو تقویت دینے والی بات ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں نا۔ یہ ایک دیکھیں نا، سب سے بڑا جو 26 نومبر کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک صوبائی حکومت، دیکھیں پی ٹی آئی کا تو نہیں تھی نا وہ ریلی، اگر وہ پی ٹی آئی کا تو کوئی لیڈر ہی وہاں نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی ریلی تو جب ہوتی جب پی ٹی آئی کا لیڈر کو چیئرمین وہاں کھڑا ہوتا ہے، سیکٹری جنرل نظر آتا ہے، سیکٹری انفارمیشن نظر آتا ہے، کوئی مرکزی رہنما آتا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ تو پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ اس ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے لا رہا تھا، ہتھیاروں سے لیس تھے، ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے، تو اس لیے اور ایسے وقت میں لا رہے ہیں جب ان کے اپنے صوبے میں خلفشار ہے، خرم کا واقعہ ہو چکا ہے، لاشیں زمین پر پڑی ہیں، ایسے وقت میں بجائے اپنی آئینی قانونی ذمہ داری پوری کرنے کے وہ پاکستان کے وفاق پر چڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزوری جو ہے اب اس کو ہم لے کر وفاق پہ جائیں، وہاں بھی سارے معاملات کمزور ہو جائیں، کسی طرح پنجاب بھی کمزور ہو جائے، کسی طرح سندھ بھی کمزور ہو جائے۔ تو یہ سازش ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ 9 مئی کو ملا لیں، 26 نومبر کو ملا لیں، اس سے پہلے لانگ مارچ میں آگ لگاتے ہوئے آ گئے سارا کا سارا، پھر ان کا جو بیانیہ رہا ہے، پھر ابھی بھی دیکھیں آپ اس بات کو دیکھیں کہ ترسیلات زر کی کال آن کر دی انہوں نے، سول نافرمانی، ترسیلات زر جو ہے وہ فنڈز ہے جو ہمارے پیارے باہر کام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں بھیجتے ہیں، اس کا براہ راست پاکستان کی معیشت سے اتنا تعلق ہے کہ وہ ڈالرز پاکستان آتے ہیں جس کی عوض رقم ان کے گھر والوں کو مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے اگر فرض کریں وہ رقم رکتی ہے تو وہ ایک عام گھر والا اپنا گھر کیسے چلائے گا، اس کی فکر ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، اور یہ 9 مئی سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ اگر ترسیلات زر میں پھر ترسیلات زر روک رہے ہیں، کیا شوکت خانم کی فنڈنگ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ شوکت خانم کو فنڈ نہیں بھیجو؟ یار یہ لوگ بڑے بڑے ہپوکریٹس ہیں، یہ بڑے منافق ہیں، ان کے گھروں میں تو بڑے بڑے گھر والے ہیں نا، سلمان راجہ صاحب، بیرسٹر گوڈ صاحب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ترسیلات زر بھائی اپنے گھر کو کون بیچتا ہے؟ 100 پاؤنڈ، $100، اپنے گھروں کو فاقوں میں کون ڈالے گا؟ بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، راشن کون ڈالے گا کل بھائی؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ رضا ہارون صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اسکائپ پر۔ ناظرین ہم لینے وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، خوش آمدید کہتے ہیں عمیر نیازی صاحب آپ کو ہم۔ یہ بتائیے گا کہ آج کے تناظر میں بات کی جائے یا مذاکرات کی بات کی جائے، یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں نافرمانی، سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، ترسیلات زر کے حوالے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو میسج دیا گیا کہ جی پاکستان پیسے نہ بھیجیں، یہ مذاکرات، یہ سول نافرمانی اور یہ تمام چیزیں کیسے چل سکتی ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آپ کو آج پریس کانفرنس دیکھنے کو ملی ہوگی، اور سیاسی دہشت گردی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اتنے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹرڈ اپنے اداروں کے خلاف بیانات اور اس طرح کی کوششیں، تو ان تمام چیزوں میں مذاکرات کہاں نظر آتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، جس طرح سے آپ نے بتایا، اور جس طرح سے دیکھیں آرمی ایکٹ کے انڈر سویلین کا ٹرائل ہوا اور اچانک مذاکرات سے پہلے سزائیں سنائی گئیں، تو ظاہری بات ہے وہ تھوڑا سا پارٹیز کو پٹ آف کر سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے خود بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا ایک سپیس پرووائڈ کی۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ پیچھے سے دیکھیں نا، 5 رکنی کمیٹی خان صاحب نے بنائی تھی، اس وقت مذاکرات کا دور دور تک کوئی فیلڈ میں کسی کو تھا بھی نہیں کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا کے اسے 2 پوائنٹر ایجنڈا دیے کہ اسیران کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر پہ کمیشن کی تشکیل، اور انہی ڈیمانڈز کو لے کے بات چلی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ حکومت کی پارٹی کی طرف سے پہلے تو رد عمل یہی تھا کہ ان سے بات کون کرنا چاہتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے تشکیل دی اپنی سائڈ سے کمیٹی، اور ایک کمیٹی ایسی تشکیل دی جو خالی مسلم لیگ نون پہ نہیں تھی، اس میں تمام جو گورنمنٹ میں بیٹھی جماعتیں ہیں وہ اس کی رکن ہے، اور پھر ایک نشست ہوئی، اور اب 2 کو چارٹر آف ڈیمانڈ شیئر ہو گئے۔ تو میرے خیال سے تمام تر نفرتوں کے باوجود، ڈفرینسز کے باوجود جو ماحول چل رہا ہے، ایک سپیس ملے گی، پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی، جب وہ پہلی بیٹھیں گی اصل اس میٹنگ سے اسیس ہوگا کہ معاملات چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ عمیر صاحب، یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے حکومتی بیانات جو آپ کو میں بتاؤں گا، اس میں کہا گیا تھا مذاکرات میں کیسز کے حوالے سے یا سزاؤں کے حوالے سے یا ان کو روکنے کے حوالے سے
کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوگی، ان کا سر ان کے یا ایون بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے اوپر نہیں پڑے گا، سزاؤں پہ نہیں پڑے گا، یہ بات تو طے شدہ تھی۔ اور دوسرا کمیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کمیشن کی ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جو 2013 کے الیکشن کے حوالے سے پھر دھرنے، پھر اس کے بعد کمیشن بنا، تو بانی صاحب کو جا کے معذرت کرنی پڑی تھی سپریم کورٹ میں، افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں۔ تو اگر کمیشن بنے گا تو یہاں پہ ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، یہاں پہ شواہد ویڈیو کے علاوہ اعلانات کی صورت میں بھی موجود ہیں، تو پھر تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں 2013 میں کمیشن بنا، کمیشن کے جو بھی نتائج آئے، ٹھیک ہے نا، تحریک انصاف نے ان کو قبول کیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، چیزوں کو پھر آگے لے کے چلے، اور پھر 18 میں آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئی۔ آج اگر ڈسپیوٹ کرتے ہیں، ایک الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کا حل ہے نا، ہم نے الیکشن پٹیشنز کی ہیں، اب یہ کہیں کہ ڈسپیوٹ کو بندہ ریز ہی نہ کرے، ڈسپیوٹ تو ریز کرنا ہے پولیٹیکل سائڈ نے، اور تحریک انصاف اگر 9 مئی کے لحاظ سے بھی بات کریے، دیکھیں اب دیکھیں کہ آپ مدعی بھی خود بن جائیں، گواہ بھی خود بن جائیں، جج بھی خود بن جائیں، تو یہ تو چیزیں میرے خیال سے ایک مہذب معاشرے میں زیب نہیں دیتی۔ بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کے آئین کے تحت دیکھیں ایک کورٹس کا سٹرکچر پرووائڈڈ ہے، آرٹیکل 175 بڑا کلیئر ہے، اس کے تحت ہی سارا نظام چل رہا ہے نا، اگر اس سے ہٹ کے کچھ کریں گے تو پھر شکوک و شبہات بنیں گے۔ اور دیکھیں کمیشن کی کوئی ڈیمانڈ کرنا کوئی غیر آئینی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ویڈیوز ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ فوٹیجز سامنے پھر آنی چاہیے، ان کے فورینسک وہ دکھائی جا رہی ہیں، وہ دکھائی جا رہی ہیں، جی دکھائی گئی کئی مرتبہ۔ فوٹیجز کون سی دکھائی گئی ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ دیکھیں ٹائم لائن وائز دیکھیں، سب سے پہلا بندہ اگر دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس کی اگزامپل لے لیں، کون پہلا بندہ ادھر گیا، گارڈز کس وقت پیچھے ہٹے، کس کے آرڈر سے ہٹے، ٹیلی فون ڈیٹا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ ساری چیزوں کو جو ہے نا آل انکمپسنگ ہوتا ہے، خالی آپ کہیں کہ جی ایک مجسمہ کسی نے اٹھا لیا ہے، گرا دیا ہے، کسی نے مور چوری کر لی ہے، تو وہ فوٹیجز نہیں، یہ آل انکمپسنگ ہے۔ جب انکوائری ہوتی ہے وہ ہر طرح کی ہوتی ہے، آپ ہر لیول کی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر سب کو پکڑیں، سب کو ویڈ آؤٹ کریں۔ اگر ہے تحریک انصاف یہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ 9 میں نہیں ہوا، 9 میں ضرور ہوا ہے، مگر جو بھی کنیکشنز ہیں، جس کی انوالومنٹ ہے، جس کی سپورٹ ہے، وہ سارے بے نقاب ہونے چاہیے۔ اب دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی کے حالات کے حوالے سے، آپ نے سول نافرمانی کی بات کی، اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ ترسیلات زر میں جو ہے کمی آ جائے گی تو یہ حکومت گھٹنوں پہ آ جائے گی۔ بین اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایبسولوٹلی نارتھ تھا وہ یس کیسے ہو گیا؟ امریکہ کی طرف سے آپ کو فیورز ملنا شروع ہو جائیں، یا رچرڈ گرینل جو ہے وہ آپ کے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کا بھی ایک واویلا مچنا شروع ہو گیا، پابندیاں لگانے کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، تو یہ تو پھر چیزیں بڑی تضاد کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی، ٹھیک ہے، کوئی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی امریکہ میرے حق میں بولے، یا رچرڈ گرینیل سے کوئی سپورٹ مانگی ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ اپنے لحاظ سے اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں، خان صاحب کا تو آج بھی موقف وہی رہے گا، خان صاحب آج بھی امریکوں کو اپنی بیسیں نہیں دیں گے، آج بھی اپنی سوئل پہ ڈرون اٹیک نہیں کرنے دیں گے، آج بھی نواز شریف کی طرح کوئی جو ہے نا ایمل قاسی کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے نہیں کر دیں گے، یا آصف زرداری کی طرح جو ہے نا ریمنڈ ڈیوس اٹھا کے نہیں دے دیں گے، یا مشرف کی طرح عافیہ صدیقی اٹھا کے نہیں انہیں دے دیں گے، ٹھیک ہے، ہمارا موقف واضح ہے، ہم اسی پہ کھڑے ہیں۔ باقی یہ جو جتنے بہادر ہیں، جتنے دلیر ہیں، وہ آپ کو اس سیاسی قیادت کا پتہ ہے، یہ بونے ہیں، یہ تو دیکھیں نا ایک تھوڑا سا دبکا ہوا تھا، یہ کارگل وار پہ جو ہے نا نواز شریف نے ری ٹریک کر لیا تھا، تو یہ تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اس وار کا دیکھ لیں ہمارے کتنے جوانان شہید ہوئے، تو وہ اس کا کون ذمہ دار تھا؟ آج تک اس چیز پہ پروب ہوا؟ تو لیکن نیاز صاحب یہ بھی بات آتی ہے نا کہ آپ کے نوجوان، خاص طور پر آپ کی جماعتوں کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، مینس آپ کی جماعت کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں، جن کو سزائیں ہوگی ان کو لیگل ایڈ فراہم نہیں کی گئی، ان کے ورثان یا والدین جو ہیں وہ جو شہید ہو گئے یا چلے جو جاں بحق ہوئے، ان کے ورثان وہ بھی آج تک آپ لوگوں کی جماعت کو ہی دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کہ وہ بے یار و مددگار جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے مستقبل تباہ ہو گئے۔ اچھا دیکھیں نا، اب یہی تو المیہ ہے، دیکھیں اب لیگل سپورٹ دیں گے، اب جیسا آپ نے کہا بیجاروں مددگار پڑے ہیں، اب آرمی ایکٹ کے تحت آپ نے 100 سے زائد بندوں کو سزائیں دے دی، آج تک ان کی ججمنٹ کسی کے سامنے آئی ہے؟ تحریک انصاف نے ان کی پیروی کرنی ہے نا، اپیلیں فائل کرنی ہے، آپ نے ان کو جو ہے نا ملٹری کسٹڈی سے آپ نارمل جیلوں میں بھی ٹرانسفر کر دیا، مگر فیصلے کی کاپی کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف وہ
اور اس کے وکلا ہر جگہ پہ اپنے ورکرز کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. اگر اب بھی دیکھ لیں اس سردی کے شدید موسم میں بھی ہر جیل کے باہر جا کے جس کی جو ضروریات ہے کپڑے کی کمبل کی وہ پوری کر رہی ہے. مگر یہ ایک بڑی سٹرگل میں تحریک انصاف کی طرف سے بہت چھوٹی کنٹریبیوشن ہے. صاحب آپ کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی جو کہ پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، ان کی طرف سے بھی شکوہ تو آ چکا تھا کہ کم از کم ہمیں بھی پوچھ لیں کہ آپ کے پارٹی کے رہنما ہم بھی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اپنی بات کی، آپ کے رشید صاحب کی بات کی گئی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ جی ہم کیوں ایف آئی آر کٹوانے کی درخواست دیں، جو ان کے گھر والے ہیں یا ورثان ہیں وہ جائیں گے. تو بات یہی آتی ہے کہ ایک تضاد تو موجود نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اور سامنے نظر آیا ہے. نہیں، 26 نومبر کے واقعے پہ پرائیویٹ کمپلینٹ کس نے فائل کی ہے؟ وہ تحریک انصاف نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی نامزدگی میں دی ہے نا درخواست، جس پہ اب بحث چل رہی ہے. دیکھیں تحریک انصاف ہی تمام کا پرسوک کر رہی ہے. دیکھیں انڈیویجولی تو کوئی کر بھی نہیں سکتا. دیکھیں ایک ورکر بیچارہ آیا ہے جو بیسیکلی مردان کا ہے، ٹھیک ہے، خیبر کا ہے، اس پہ تو نہیں ذمہ داری بنتی، یہ پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. جنہوں نے انہیں بلایا ہے وہی ظاہری بات ہے ان کا پرسوک کریں گے، اور وہ پارٹی اس اینگل پہ پرسوک کر رہی ہے. باقی ظاہری بات ہے جو شہادت دینی ہے، جو زخمی ہے وہ تو خود ہی آئے گا نا، اس کی شہادت تو پارٹی نے نہیں دینی. پارٹی نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیس فائل کرنا ہے، عدالت تک پہنچانا ہے. باقی جتنے گواہان، زخمیوں کے میڈیکل، یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے میں ضرور مدد کریں گے، مگر بندے انہیں پیش تو ہونا ہے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہے، لیکن زیادہ جو پریشر ہے یا جو کام کریں گے ان کے گھر والے یا ان کے لواحقین کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کو آپ کتنا کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کہیں کسی جگہ پہ جا کے یہ کوئی بریک تھرو ہوگا؟ دیکھیں اگر تو سینٹی پریویل کی دونوں سائیڈوں سے، دیکھیں مذاکرات کبھی بھی سٹف پوزیشن سے نہیں ہوتے. اگر ہم بھی 100% اپنی پوزیشن رکھیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ دوسرے 100% نیچے آ جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. میرا مقصد یہ مثلاً آپ کی طرف اگر کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں تو کیا چیز آپ جو ہے فورگو کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ دیکھیں جس طرح سے دیکھیں نا، یہ تو ابھی تو 2 ڈیمانڈ رکھی ہیں ٹیبل پہ، اور بہت کچھ آنا ہے. بات ہوتی ہے جس طرح سے مینڈیٹ کی چوری کی ہے، ٹھیک ہے، مینڈیٹ کی چوری واپسی سے شاید یہ رستہ کھل جائے ارلی الیکشن کا. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. شاید ہمارا مینڈیٹ اس طرح دیکھیں 85 الیکشن پٹیشنز ہے، اگر آج کے دن وہ 85 الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف نہیں رہتا، وزیر اعظم کوئی اور ہو جائے گا. مگر شاید یہ اوپننگ بن جائے ایک نئی الیکشن کے لیے، تو یہ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر بنیادی طور پہ دیکھیں کون آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے وزیر اعظم؟ نہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ نئے الیکشن کا رستہ کھل سکتا ہے. نہیں، اگر آپ نے کہا 85 پٹیشن سے فائنل کر دی جائے تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملے گا، تو وزیر اعظم پھر آپ نے کہا کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اس چیز پہ تو دوسری سائیڈ ریزسٹ کرے گی نا. دوسری سائیڈ کب چاہے گی؟ جو پاور میں بیٹھی ہے وہ تو نہیں چاہے گی نا کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیں. شاید جو حکومتی نمائندے بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے ہوں، جو اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تو نہیں سوٹ کرے گا کہ نہیں میری سیٹ پہ فیصلہ ہو. مگر ہے کہ پھر بھی سیاسی قوتیں جب بیٹھیں گی تو سیاسی حل نکالیں گی. اور میرے خیال سے سیاسی فورسز میں اتنی کیپیسٹی ہے، ان ساری جماعتوں نے کسی نہ کسی سٹیج پہ مار کھائی ہوئی ہے، کسی نے کام، کسی نے زیادہ، پولیٹیکل اتار چڑھاؤ سے واقف ہے. تو اور یہ بنیادی طور پہ دیکھیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ یہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں، یہ کوئی بیک ڈور نہیں ہو رہی. تو اس میں پولیٹیشینز کی عزت بڑھے گی اور میرے خیال سے اس کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچنا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ایک رہنما سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ T20 میچ ہے، ٹیسٹ میچ ہے، یا یہ مذاکرات جو ہے برائے مذاکرات یہ گفتم شنیدم برخاستن والا کام ہوگا؟ اچھا، بالکل آپ نے بڑا ویلڈ سوال کیا تھا. مگر اس ساری چیز کا دیکھیں پتہ چل جائے گا 2 تاریخ کو. پلس اوپر سے جو خان صاحب نے ایک قدغن لگا دی نا کہ مہینے کے اندر اس چیز کو فائنلائز کریں. دیکھیں کوئی بھی مذاکرات نیور اینڈنگ نہیں ہوتے، مذاکرات کسی مقصد پہ پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں. تو جب آپ ٹائم سکیل اور اپنی ڈیمانڈ ساری سامنے رکھ کے رکھیں اور بیک ٹو بیک بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالی چیزوں پہ یہ جلد فیصلہ ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو فکس ڈیٹ رکھنے کی بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں جا کے ٹائم زیادہ لگے گا اور کوئی اینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں چیزیں جب چلیں گی نا وہ خود ہی اپنی ٹائم لائن سیٹ کر دیں گے. اگر 2 تاریخ کو بیٹھتے ہیں، 2 والی نشست اگر واقعی سحر حاصل ہوتی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ جی چیزوں نے موو کرنا ہے، تو میرے خیال سے 31 جنوری تو بہت دور ہے، آپ کو مڈ جنوری میں کچھ نہ کچھ اس کے ثمرات نظر آنے لگ جائیں گے. اور خان صاحب کا جو کیس کا فیصلہ ہے سزا کے حوالے سے جو کہ
پچھلے دنوں کہا جا رہا تھا سنا دی جائے گی اور اب وہ شاید جنوری تک کہا جا رہا ہے کہ سنائی جائے، تو یہ ایک کوئی کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے معاملہ؟ یہ دیکھیں ہمارے تو اس پہ تحفظات ہیں کہ دیکھیں کہ اناؤنس کیا باقاعدہ کہ جی ججمنٹ ریزرو کر لی ہے، دسمبر کے مہینے میں آنے چھٹیاں بھی اسی لیے نہیں لی، اور پھر آگے اچانک چلی جائے، اور جب جس وقت حکومتی وزراء اور طرح کے بیانات دے رہے ہوں تو وہ کڑی ملائیں تو وہ تو بنیادی طور پہ ہمارے فائدہ تو آپ کا ہے نا، اگر نہیں آئی سزا اور ابھی تک نہیں ہوئی، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سزا ہو جائے؟ نہیں سزا نہیں، ہم کہتے ہیں ڈیو پروسیس ہو، دیکھیں سزا کیا ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے نا، جج میرٹ پہ فیصلہ سنائے اس کیس میں ہے کیا، بنیادی طور پہ دیکھیں کوئی فائنینشیل گین نہیں، کوئی معاملات نہیں، تو چیزوں کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تو بیسیکلی ایک تھریٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی اگر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ شاید ٹھیک نہ چلے تو ہم آپ کو سزا سنوا دیں گے۔ تو 9 مئی کے تناظر میں وہ ماسٹر مائنڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، فیض حمید کے تناظر میں بھی جیسی ان کو سزا ہوئی، چارج شیٹ تو ان کو ہو چکی ہے، اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ساتھ مل کے آ رہی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں جہاں تک جناب فیض حمید کا تعلق ہے، دیکھیں فوج کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، وہ بالکل کریں، وہ کل کے لیے بھی یہ رستہ کھلا رہے گا، یہ ہونا چاہیے، جو سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو اتنا ہی اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے، مگر جہاں تک سویلین کا ٹرائل ہے فوجی عدالتوں سے، اس پہ ہمارا موقف واضح ہے، جو آئین پاکستان کہتا ہے، جو آرٹیکل 175 کی منشا ہے، ہم تو اسی کے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ آلریڈی سب جوڈسٹ ہے نا، سپریم کورٹ میں سب جوڈسٹ ہے، اور وہاں پہ ان کو پرمیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ نے سزا سنانی آپ سنا دیں، سزائیں نہ روکیں، لیکن اس کا فیصلہ بعد میں آئے گا۔ اور تو فیصلہ آئے گا، مگر اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہوا ہے 4-1 سے، جس نے کہا ہے کہ یہ سویلین کا ٹرائل غیر آئینی ہے، تو آئینی موقف آج کے دن تک جو آئینی پوزیشن یہی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلہ آنے والا ہے وہ بھی وہی ہوگا جو 4-1 سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ متصادم تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں آئین سے ہٹ کے فیصلہ کرنا آئینی بینچ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ نے خود کنونشن سائن کی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت نے تو نہیں سائن کی تھی نا، جو آپ نے بیسیکلی انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ سائن کی، اس کے علاوہ دوسری کنونشن سائن کی، وہ پھر کس لیے کی تھی؟ دیکھیں آپ خود جواب دیں دنیا کو، اب ایسا کام کریں جس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کے نظام عدل پہ سوال نہ اٹھے۔ اس میں بات ایک کیا آتی ہے کہ اگر آپ ازیوم کر لیں، فرض کر لیں کہ جس طرح ریچرڈ گرینل کی بات کی جا رہی ہے اور دیگر رہنماؤں کی بات کی جا رہی ہے، ٹرمپ صاحب کی آمد پہ جشن منایا جا رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فیور مل بھی جاتا ہے، لیٹس سپوز، ادروائز ہمیں تو نہیں لگتا کہ بیرونی دباؤ سے کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے، اگر ہوتا ہے تو کیا ساری زندگی آپ کے لیے تو پھر مشکلات یہ ہوں گی کہ ان کی کوئی بات آپ ٹال نہیں سکیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، اب بیسز نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن پوزیشن بڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ہم نے تو سپورٹ ان سے مانگی ہی نہیں ہے، یہ تو تب ہو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ ہماری سپورٹ کریں، بدلے میں ہم یہ دیں گے۔ ہم کوئی نواز شریف تو نہیں ہے نا کہ کلنٹن سے ہم نے ڈیل بنائی ہوئی ہو کہ میں پھنس گیا ہوں، میرے لیے فون کرو، مجھے ادھر سے نکالو، ٹھیک ہے؟ ہماری تو ایک واضح پوزیشن ہے، اور ویسٹ میں اگر عمران خان کا کوئی حامی ہوتا تو 500 دن سے جیل میں نہ ہوتا عمران۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنا موقف دیا۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہمارے عہدے بھی ہیں، اور ہمارے زندگی کا دار و مدار بھی اس ملک کے ساتھ ہے، اور ہمیں مل کر اس ملک کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔